मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा रोज़ बरोज़ नई खुशियाँ लेके आ सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम आज फिर इकट्ठे होते हैं ताकि हम जितनी भी मसीह कौम खुशियाँ मना रहे हैं तो वो खुशी की जो इंतहा है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो खुशी यीशु के पैदा होने की और दुनिया में खिदमत करने की और उसके बाद आसमान पर जिंदा जाने की हम सबको खुशी है, आपको भी मुझे भी। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे और हमारा जो आज का मज़मून है वो ये है, मनज्जी खुदावंद की वलादत। आज जो हम इसको बारे में देखेंगे कि मनज्जी खुदावंद की कैसे वलादत हुई और कैसे वो हमें इस दुनिया में उसने नजात का बंदोबस्त किया। खुदा ने अपने बेटे को भेजकर, इसके बारे में देखेंगे हम लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। इसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतल हम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ पाया। और उन्होंने देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा ताकि हम इस बात को सीखें और देखें। क्योंकि मनज्जी खुदावंद की वलादत, मनज्जी खुदावंद जो मेरे अज़ीज़ों हमारे लिए पैदा हुआ ताकि हम बरकत पा सकें, नजात पा सकें। इसी तरह मनज्जी का जो मतलब है, खुदावंद रिहाई या खलासी दिलाता है। खलासी दिलाता या देने वाला है, वो शख्स मनज्जी होता है। मेरे अजीज, जो भी रिहाई दिलाए, जो भी
خلاصی دلاتا ہے وہی شخص منجی ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کو خلاصی دی، تمام دنیا کو رہائی دی، تو میرے عزیزو وہ اسی طرح منجی کہلاتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں یہ ایک مرتبہ لفظ آیا ہے، نئے عہد نامے میں 23 مرتبہ لفظ ہے، اور خداوند کا جو لفظ ہے پرانے عہد نامہ میں 127 مرتبہ ہے، اور نئے عہد نامے میں 109 مرتبہ ہے۔ ولادت کا جو لفظ ہے میرے عزیزو پرانے عہد نامہ میں 13 مرتبہ آیا ہے، اور نئے عہد نامہ میں اس کا ولادت کا لفظ نہیں لیکن پیدا ہونے کا لفظ ہے کہ پیدا ہوا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو پیدائش جو بے مثال پیدائش تھی اس کی اطلاع یروشلم میں مذہبی لیڈروں کو نہیں ملی، بلکہ یہودا کے پہاڑی علاقے میں چرواہوں کو دی گئی، ان چرواہوں کو بتایا گیا۔ اور میرے عزیزو یسوع مسیح بھی کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، وہ بھیڑوں کی نگہبانی کرنے کے لیے آیا، بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، اسی لیے چرواہا وہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی ان خاکسار انسانوں کو جو اپنے روزمرہ کے کام میں وفادار تھے۔ میرے عزیزو خدا وفاداری پسند کرتا ہے، خدا وفادار لوگوں کو پسند کرتا ہے، جس طرح کہ یہاں پہ یہ اپنے کام میں خاکسار اور اسی طرح روزمرہ وفادار تھے، چرواہے کا جو کام کر رہے تھے، اپنی بھیڑوں کو چراتے تھے۔ آج بھی میرے عزیزو خدا ان چرواہوں سے خوش ہے جو اپنی بھیڑوں کی روز نگہبانی کرتے ہیں، روز ان کو چراتے ہیں، روز ان کو خوراک دیتے ہیں، روز ضروری ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو چرائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا کا خادم ایک جیمز ایس سٹورٹ کہتا ہے اس سلسلے میں کیا حقیقت کے معنی ہے، معمولی اور سادہ لوگ تھے اور بالکل عام کام میں مصروف تھے، جن کی آنکھوں نے خداوند کی آمد کا جلال سب سے پہلے دیکھا۔ میرے عزیزو سب سے پہلے انہوں نے خدا کا جلال دیکھا، سب سے پہلے ان کو خوشی کی خبر دی گئی، چرواہوں کو بتایا گیا۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ اس کا اولین مطلب تو یہ ہے کہ اپنے کام کی جگہ خواہ کیسی بھی معمولی ہو کیوں نہ ہو، یعنی معمولی کیوں نہ ہو، وہی رویا کی جگہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزو آپ کبھی بھی اس بات کو نہ سوچیں کہ میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں، میں تو ایک معمولی جگہ پہ ہوں، میں تو ایک معمولی جگہ پہ کام کر رہا ہوں، یا معمولی جگہ پہ رہتا ہوں، یا معمولی سی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں، یا اپنے اس ملک میں جو آپ رہتے ہیں اس کو معمولی سا سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ رویا کی جگہ وہی ہے جو آپ کی معمولی سی جگہ نظر آتی ہے، آپ کی نظر میں معمولی ہے یا دنیا کی نظر معمولی ہے، لیکن خدا کا کلام کرنے کا ایک وسیلہ وہی ہے، وہی جگہ ہے جہاں پہ بھی خدا آپ سے کلام کرے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سمجھنا ہے، اور جو کہ میرے عزیزو سادہ سی بات ہے، یعنی پہلی بات جو ہے آنکھوں نے خداوند کی آمد کا جلال دیکھا، پہلی بات تھی آنکھوں نے خدا کی جلال کو دیکھا۔ اس کا اولین مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے ہم نے دیکھا کہ معمولی یہاں پہ بات بتائی گئی، تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی کے دروازے اتنی آسانی سے ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو زندگی کی سادہ مگر گہری سچائی پر قابو رکھتے ہیں، اور جن کے سینے میں ابھی تک ایک بچے کا دل محفوظ ہے۔ میرے عزیزو آج کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یعنی آپ کے سینے میں جو دل ہے ایک بچے کی طرح کا محفوظ ہونا چاہیے۔
اس خوشی کو قبول کریں اور میرے عزیزو اس بات کو جانیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو یسایہ نبی نے بھی منجی کا مطلب بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں دیکھتے کیونکہ 750 سال پہلے یسایہ نے اس بات کو بتایا گیا، یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 43 باب اور اس کی 8، 11 اور 13 آیت کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ۔ ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ، تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے؟ وہ اپنے گواہوں کو لائے تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خداوند نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے عزیزوں کو کہتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، میں ہی بچانے والا ہوں اور منجی ہوں۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزوں خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں بچانے والا ہوں، اور وہ جو بچانے والا ہوتا ہے وہی منجی ہے، چھڑانے والا، بچانے والا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی یہوہ ہوں، میں ہی تمہیں بچانے والا ہوں، میں ہی تمہیں چھڑانے والا ہوں، اور میرے عزیزو اس کے سوا آپ کو دنیا میں کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ اب میرے عزیزو خداوند اسرائیل اور تمام قوموں کو گویا عدالت میں طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے گواہوں کو لائیں، وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ ثابت کرے بت ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کرنے کی اصلاح رکھتے ہیں، یعنی وہ اصلاح رکھتے ہیں، ورنہ مانے اور اقرار کرے کہ خدا ہی سچا خدا ہے۔ اگر ان کے پاس گواہی ہے، اگر وہ ان کے گواہ ہیں تو وہ لائیں، ثابت کرے کہ ان کا خدا سچا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ خدا ہی سچا خدا ہے، اور خدا اسرائیل کو اپنے گواہ ٹھہراتا ہے۔ اسرائیل کو اسی لیے رکھا ہے دنیا میں کہ وہ گواہی دے سکے، گواہ کہتا ہے کہ گواہ ٹھہراتا ہے کہ وہ گواہی دے کہ صرف سچا اور حقیقی خدا ہے وہ، تاکہ ازلی اور ابدی ہے وہ۔ یہ جانے لوگ کہ وہ ابدی بھی ہے، جلالی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، اور اس کے فرما فیصلے اور کام رد نہیں کیے جا سکتے۔ اور میرے عزیزو اردو زبان میں لفظ مسیحی ہے، اس کو کہا گیا چھڑانے والا، مسیحی یعنی مسح کیا ہوا۔ عبرانی میں جو لفظ ہے مشایخ، اور انگریزی کے لفظ مسایا سے ماخذہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے چنا ہوا، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ لفظ مسایا کے مطابق ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے کہ چنا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 1 باب اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ 21 میں میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا، یعنی فرشتہ یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ اور انگلش میں جو ہے مسایا سے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے، اور عبرانی میں مشایخ لفظ ہے،
اور یشوع مشایخ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، آج نجات کے لیے ہی سارے لوگ پریشان ہیں، سب چاہتے ہیں کہ انہیں نجات ملے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح اس کے بعد فرشتے نے اس بچے کا، یعنی ہمارے منجی کی، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، پہلے سے ساری باتیں بتائی، اور جنسی اور اس کی جنس کے مطابق کہ وہ بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام، وہ اس کا جو مقصد ہے زندگی کا، وہ بھی ساتھ ہی بتایا گیا۔ مریم کے بیٹا ہوگا، ساتھ ہی بتایا اس نے، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ مطلب ہے یہوہ نجات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہوہ نجات یا یہوہ منجی رکھنا، کیونکہ میرے عزیزو وہی چھڑانے والا ہے، وہی رہائی دینے والا ہے، وہی بچانے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو پہلے سے ہی ان کو کہا گیا کہ تم کو رکھنا۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو اس بات کو جانیں، سمجھیں کہ اس کا کہتا ہے اپنے نام کی مناسبت سے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج بھی میرے عزیزو جو اس پہ ایمان رکھیں گے، جو قومیں ایمان رکھیں گی، جو لوگ ایمان رکھیں گے، جو قبیلے ایمان رکھیں گے، وہ نجات پائیں گے۔ یہ مقدور والا بچہ خود یہوہ تھا، اور میرے عزیزو جو اس دنیا میں آیا تاکہ لوگوں کو گناہ کی سزا سے بچا سکے، خود گناہ کی سزا سے بچا سکے۔ کہتا ہے کہ اس نے ایک بیٹا بخشا، اور وہ بیٹا بخش دیا، جیسے ہم یسایہ 9 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ایک بیٹا بخش دیا۔ اور اسی طرح تاکہ ہم نجات پا سکے، تاکہ ہمارا چھٹکارا ہو سکے، بچانے اور گناہ کی قدرت سے رہائی دلا سکے۔ وہ منجی کا مطلب ہے کہ رہائی دلا سکے، بلکہ بالآخر گناہ کی موجودگی ہی سے آزادی، اس کی جو گناہ کی موجودگی تھی اس سے آزادی دلا دی ہے اس نے۔ اس بات کو جانیں، سمجھیں، تاکہ میرے عزیزو آپ کی زندگیاں روز بروز خوش ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ لوکا 2 باب اس کی 9ویں اور 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں وہی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، اور امت کے واسطے ہوگی، تاکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ یہاں پہ ان کو خداوند کا فرشتے نے ان چرواہوں کے پاس آیا، اور ان کو ایک نورانی اور تیز روشنی ان کے چگرد چمکی۔ وہ ڈر گئے، گھبرائے نظر آ رہے تھے، لیکن میرے عزیزو اس نے کہا کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ گھبراہٹ کے مارے ٹھٹکرا گئے، مگر فرشتے نے انہیں دلاسا دیا۔ وہ کانپ رہے تھے، لیکن میرے عزیز فرشتے دلاسا دیا، اور ان کو بڑی خوشی دی، جو ساری امت کے واسطے تھی، کہ آج داؤد کے شہر میں، یعنی قریبی قصبے بیت لحم میں، وہاں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ انہیں بتا رہا تھا، یعنی مسیح خداوند۔ یہاں ہم کو علم الہی نظر آتا ہے، علم الہیات نظر آتا ہے، سارا علم یہاں پہ نظر آتا ہے، الہی علم نظر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو جس طرح کے 2 باب کی 12ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور میرے عزیزو چرواہے ہیں، اس کو پہچانیں گے جس طرح فرشتے نے ان کو درایا کہ نشان دیا، دورہ نشان دیا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح
कहता है कि अवल जो निशान था, वो पहला निशान ये था कि वो कपड़े में उसे लिपटा हुआ पाएंगे, कपड़े में लिपटा हुआ देखेंगे। और उन्होंने पहले भी बच्चों को इस तरह कपड़ों में लिपटा देखा था, लेकिन फरिश्ते ने अभी बताया था कि ये बच्चा खुदावंद है। किसी ने कभी खुदावंद को छोटे बच्चे की तरह कपड़े में ही लिपटा हुआ नहीं देखा था, क्योंकि मेरे अजीजों, वो देखते थे कि खुदा कैसे कपड़े में लिपटा हो सकता है, लेकिन यहां पे कहता है खुदावंद को नहीं देखा था। चुनाचे निशान था, ये बहुत उनके लिए एक बड़ा निशान था। और दूसरी बात ये है, दूसरा हिस्सा ये था कि वो चरनी में पड़ा हुआ पाएंगे, चरनी में उसे मिलेगा, चरनी में वहां पे देखेंगे। और चरवाहों ने किसी बच्चे को कभी ऐसी नामुमकिन सी जगह में कहां देखा था? कहीं नहीं देखा, क्योंकि उससे पहले भी कोई चरनी में पैदा नहीं हुआ और ना बाद में हुआ है। तो इसी तरह उन्हें चरवाहे को ये सारी बातें बताई गई। तो आज मेरे अजीजों, वो आपके लिए, मेरे लिए नजात दहिंदा है। उस नजात दहिंदे को कबूल करें ताकि आपकी जिंदगियां बाबरकत हो सकें। तरह मेरे जो कहता होगा, ये जिल्लत तो सिर्फ जलाल और जिंदगी के खुदावंद के लिए मखसूस थी कि जब वो हमारी दुनिया में आया तो इस कुदरत पस्त हुई। हमारा दिमाग ये सोच है कि कायनात का खालिक और संभालने वाला इंसानी तारीख में एक फातिहा की सूरत में ये नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की सूरत में दाखिल हुआ है। हाँ, यही तजस्सुम की हकीकत और सच्चाई है कि वो छोटे बच्चे की तरह आया और तजस्सुम वहाँ पे नज़र आता है और सच्चाई नज़र आती है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, हिजकिय्याह नबी को भी एक निशान की बात की गई उसके साथ, वो भी हम देखते हैं। दूसरा सलातीन 19 बाब और उसकी 29 आयत से लेके 34 आयत तक हम यहाँ पढ़ेंगे। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीज़ें जो अज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीज़ें जो उनसे पैदा हुई खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बाकिया जो यहूदा के घराने से बच रहे हैं, फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बाकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहेंगे कि कोहे सहून से निकलेंगे। खुदावंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह सूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना मुकाबल दमदमा बांधेगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करूँगा ताकि उसे बचा लूँ। यहाँ पे भी मेरे अज़ीज़ों बचाने का जिक्र है, और जो बादशाह उन पे चढ़ाई कर रहे थे उनसे बचाने की बात है कि तुम इस साल में जो चीज़ें हैं अज खुद उगती हैं वो खाओगे। तब हिजकिय्याह से मुखातब होते हुए खुदावंद ने एक निशान दिया कि असूरी यरूशलेम को फतह नहीं करेंगे,
اسوری اس کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ اسوریوں کی موجودگی سے 2 سال تک یہوہ کے باشندے معمول کے مطابق فصل نہیں اگائیں گے، یا وہاں اگا نہیں سکتے، نہیں اگا سکیں گے، بلکہ وہ ایسی چیزوں پر گزارا کریں گے جو بغیر کاشت کی ہے، یعنی جس پہ کاشتکاری نہیں کی گئی، وہ جو چیزیں اگی ہیں اس سے گزارا کریں گے۔ اور تیسرے سال وہ حملے سے اس حد تک محفوظ ہوں گے کہ وہ اپنی روزمرہ کی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں گے، بلکہ شاہ سور کے شہر میں آنے تک اجازت نہ ہوگی، اور وہ ایک تیر بھی نہ چلا سکیں گے، کیونکہ میرے عزیزو خدا کا ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ اور جب خدا وعدہ کرتا ہے تو میرے عزیزو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ پوری دنیا کے خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ آج بھی ہمیں اس کے پیدا ہونے کی، اس کے جی اٹھنے کی، اس کے جو پیدا ہونے کی گواہی ہے وہ دوسروں کو دینی ہے۔ بے شک لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ وہ پیدا ہوا، وہ نجات دہندہ ہے، وہ منجی ہے، وہ ہمارے لیے آیا ہے۔ تو آج ضروری ہے ہمیں اس بات کو بتانا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوکا 2 باب اس کی 13-14 آیت میں کیا لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ میرے عزیزو یکا یک غایت درجے کی خوشی ہے، بہت بڑی خوشی ہے، پھوٹ پڑا اور آسمانی لشکر کی ایک گروہ ظاہر ہوئی وہاں پہ، اور میرے عزیزو ان گنت فرشتگان خدا کی حمد کرتے ہوئے اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے، یہ نغمہ مسیح بچے کی پیدائش کی پوری اہمیت اور واقعات کو واضح کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ واضح کرتا ہے، یہاں پہ نظر آتا ہے یہ واقعہ فرشتوں نے بھی بتایا۔ اور آج اگر جو قومیں اس بات کو رد کرتی ہیں وہ احمق ہیں، وہ نہیں اس بات کو جانتی، کیونکہ یہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ لیکن آج بھی میرے عزیزو بہت سے کم عقل لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اس کی قبولیت کی طرف نہیں آتے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ اسی زندگی اور خدمت کے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں صلح ہوگی جن سے خداوند خدا راضی ہے۔ آج بھی میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ خدا راضی ہے یا نہیں، یا آپ دیکھیں کہ میں خدا کو راضی کر سکا ہوں یا نہیں۔ یہ سوال ہے آپ کی زندگی میں۔ آج غور کریں کہ میں نے خدا کو راضی کر دیا ہے، خدا مجھ سے راضی ہے، خدا جانتا ہے مجھے، خدا پہچانتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو ہم نے خدا کو راضی نہیں کیا ہوا۔ بہت سی ایسی قومیں ہیں جو ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، تو خدا کو راضی نہیں کیا انہوں نے، یعنی اس کے بیٹے کو قبول نہیں کیا تو خدا کو راضی نہیں کیا ہوا۔ جب وہ قبول کریں گے تو پھر خدا کو راضی کر سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور خداوند یسوع کو اپنا خداوند اور منجی مان کر قبول کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو راضی کرتے ہیں۔ راضی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں سے اقرار کیا جائے، توبہ کیے جائے، اور مسیح یسوع کو خداوند کو منجی مانتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے اس کی طرف آئیں۔ تو پھر میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے۔ اعمال 10 باب اس کی 36 اور 38 آیت میں ہم دیکھتے کیا لکھا ہے، جن سے وہ راضی ان سے صلح کرتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جب کہ یسوع مسیح کی معرفت
جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی، اسی بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمے کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ وہ یہی بات کرتا ہے 38ویں آیت میں کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، اور وہ بھلائی کرتا تھا۔ جب روح القدس سے بھر جاتا ہے انسان تو وہ بھلائی کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی یسوع کو روح القدس جب ملا بپتسمے کے بعد تو پھر اس نے، میرے عزیزو، وہ پہلے بھی بھلائی کر رہا تھا، لیکن وہ میرے عزیزو جب اس کا مقصد یا اس کا کام دیا گیا جو دنیا میں کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہاں پہ وہ کام نظر آتا ہے ہمیں۔ وہ بھلائی کرتا گیا اور ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھ میں ظلم اٹھاتے تھے ان کو رہائی دیتا اور شفا دیتا گیا، اور شفا میرے عزیزو باپ کی طرف سے دیتا گیا۔ کہتا ہے اس کے بعد پطرس نے سامعین کو یاد دلایا کہ اگرچہ انجیل کا پیغام پہلے یہودیوں کو دیا گیا، پہلے جو انجیل کا پیغام یہودیوں کو دیا گیا، لیکن یسوع مسیح سب کا خداوند ہے۔ یاد رکھے، آج اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ میرا، آپ کا، پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا، سب کا وہ خداوند ہے، اور سب کا وہ خداوند ہے، سب کا باپ ہے۔ اور اسی طرح اس کے سامعین نے یسوع ناصری کے واقعات کو ضرور سنیں گے، ضرور سنے ہوں گے۔ یہ خوشخبری یوحنا کے بپتسمے کے وقت گلیل سے شروع ہوئی، گلیل کے علاقہ سے شروع ہوئی اور تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی۔ اس یسوع کو خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے کیا، اور اس نے دوسروں کی خدمت کے لیے بے لوث اور بے غرض زندگی بسر کی۔ وہ بھلائی کرتا گیا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ میں تھے ان کو چھڑاتا گیا، اور وہ ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھا رہے تھے۔ آج بھی لوگ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ چرچ کی طرف غور نہیں کرتے، وہ چرچ کی طرف نہیں آتے، وہ خدا کے لوگوں کی طرف نہیں آتے، وہ خدا کے خادموں کی طرف نہیں آتے، وہ مسیح کی طرف نہیں آتے، اور ظلم اٹھا رہے ہوتے ہیں ابلیس کے ہاتھوں۔ اور کہتا ہے کہ جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ جو آج ابلیس کے ہاتھوں ظلم بیماریوں میں پڑے ہیں، ظلم اٹھا رہے ہیں، انہیں شفا کی ضرورت ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بھی مفلوج ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں صلح کے حوالے سے، رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ میرے عزیزو اس بات کو جانیں کہ جب آپ ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا رکھیں جی؟ صلح رکھیں۔ یہاں پہ کہا گیا کہ صلح رکھیں۔ پس جب ہم ایماندار ٹھہرتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا رکھیں؟ صلح رکھیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہم دیکھتے ہیں صلح کے حوالے سے، افسیوں 2 باب اس کی 14 سے 17 آیت تک، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے
طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کر دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اس نے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر کے جدائی کی دیوار کو گرا دیا، وہ جدائی کی دیوار جو آدم سے لے کر ہم تک تھی، جو آدم سے لے کر بنی نوع انسان تک تھی۔ آدم نے جو گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے آج بھی میرے عزیزو وہ دیوار جو تھی، وہ اس نے حکموں کی دیوار کو، اس دیوار کو گرایا تاکہ ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو سکے۔ مسیح نے آ کے ہماری خدا کے ساتھ صلح کروائی، اور اسی نے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کر دے۔ اور 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن کر دیا، دونوں کو ایک تن کر کے خدا سے ملا دیا۔ اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ میرے عزیزو، اس بات کو جانیں، کہتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید و زمین پر ان آدمی جن سے صلح ہے۔ اور صلح کے یہاں پہ ہم نے والے دیکھے، کلسیوں پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں دیکھتے کیا لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لیا، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ وہ آسمان کی۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ اپنے خون کے وسیلہ سے جو صلیب پر اس نے بہایا، اس سے صلح کی، اس سے صلح ہوئی۔ اپنے خون اس نے دے دیا، اس نے خون اپنا دیا، جب قربانی دی گئی، یہ برے نے قربان ہوا اور خون بہایا، اور خون جو گناہ کو مٹانے کے لیے تھا، اور اسی طرح ہماری روحوں کو بھی بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ کیونکہ میرے عزیزو، جانور کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کیونکہ جانوروں کا کہا گیا تھا مگر جانور میں روح نہیں تھی۔ یہ مسیح یسوع میں روح، بدن، جان، یہ تینوں چیزیں موجود تھی، اس لیے انسان کے عوض انسان کو قربان ہونا پڑا۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جانیں کہ اس نے صلح کی۔ کہتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید و زمین پر ان لوگوں سے جن سے اس کو صلح ہے، اور اپنے ساتھ میل کر لیا، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ وہ آسمان کی ہو، سب چیزوں کے لیے اس نے صلح کی۔ دیکھیں پھر دوبارہ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 15 اور 19 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے، 15 سے 19۔ فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھے۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ یہاں پہ وہ غور کر رہی ہے جو نہایت
یعنی جو ہی فرشتے آسمان پر واپس چلے گئے اور وہاں پہ چرواہے جو تھے انہوں نے جلدی کی بیت الحم جانے کے لیے، وہ جلدی جلدی بیت الحم کو گئے، وہ بھاگے وہاں پہ، اور میرے عزیزو وہ وہاں پہ جا کر انہوں نے مریم اور یوسف کو دیکھا، بچے کو چرنی میں پایا ہوا دیکھا، اور فرشتوں کی جو آمد تھی پورے ماجرے کی خبر دی، انہوں نے پورے ماجرے کا بتایا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جتنے افراد چرنی کے پاس جمع تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں، یہ کیسے آ کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ مگر مریم گہری سمجھ رکھتی تھی، اور کہ یہ سب کچھ جو وہاں پہ دیکھ رہی تھی اپنے دل میں وہ دیکھتی رہی، وہ سنتی رہی، وہ ان باتوں کا غور کرتی رہی، اور ان باتوں پر قیمتی خزانے کی طرح اپنے دل میں اس نے محفوظ کر لیا۔ ایک قیمتی خزانہ سمجھ کے ان باتوں کو دل میں محفوظ کرتی گئی کہ میرے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو کہتا ہے چرواہے اپنے گلہ کے پاس دوبارہ لوٹ گئے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے یہاں پہ کہ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے وہ لوٹ گئے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی فرشتوں نے انہیں کہا، اور سن کر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، خوش تھے، اور خدا کی تمجید کی، حمد کی۔ آج بھی میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کی حقیقتیں سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی حقیقتیں دیکھتے ہیں، جب ہم یسوع نام میں، یشوع نام میں جب معجزات دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہمارے دل نہایت شادمان ہوتے ہیں، نہایت تعجب کرتے ہیں، نہایت حمد کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں کہ آج بھی خدا کا نام ترقی پا رہا ہے، آج بھی یشوع نام ترقی پاتا ہے، آج بھی اس کا یسوع نام جو ہے کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ آج جب لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، قومیں مسیح کی طرف آ رہی ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور حمد ہوتی ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ اسی طرح حمد کرنے سے وہ رک نہیں سکتے تھے۔ آج ہم کو منجی خداوند کی ولادت کے بارے میں سیکھا ہے، جو منجی کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، خدا نے کس طرح اپنے وعدے کو پورا کیا، کس طرح اپنے وعدے کو دیکھے یہاں پہ عہد کو پورا کیا۔ عہد منجی خداوند اپنے بیٹے یشوع مشیخ کو پورا کیا ہے میرے عزیزو، وہ اس نے پورا کیا، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اور نجات دہندہ بن کے آیا میرے عزیزو دنیا میں، سب کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آج وقت ہے کہ اس کو قبول کریں۔ جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی، جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، جو مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، جو یشوع مشیخ کے بارے میں نہیں جانتے، جو اس جلالی جو فرشتوں نے خوشخبری دی اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو آج جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اخیر کا وقت ہے۔ اور اسی طرح آج بعد میں نجات کا دروازہ بند نہ ہو جائے، آپ یہ یاد رکھیں، آج وقت ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے نجات کا، بعد میں نجات کا دروازہ آپ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح آج وقت ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اور اب وقت ہے قبولیت کا کہ آج قبول کر لیں، بعد میں قبولیت کا وقت نہیں ہونا آپ کے پاس۔ آج چاہے اور آج جانے اور پہچاننے کا وقت ہے، آخری وقت ہے، کیونکہ میرے عزیزو خدا باپ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح میرے عزیزو آپ کی زندگیوں میں خدا جلال کو ظاہر کرے، برکت بخشے۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ کے ذہن کھلیں، آپ کے دل کھلیں، تاکہ آپ اس کو قبول کر سکیں۔ قدوس 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 مہربان لشکروں کے خداوند خدا،
तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदा बाप तुझे सजदा करे, क्योंकि खुदावंद तू ही सजदा ताजीम और इज्जत के लायक खुदा है। तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, तू इनके साथ हो खुदावंद। जो खुदावंद ये तेरे कलाम को सुना गया है, इनको खुदावंद इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, हमारी जिंदगियां तुझ में मजबूत होती जाएं, बाबरकत हो सके। जिस तरह फरिश्ते ने पैगाम दिया, इसी तरह आज जो ये पैगाम हम इन तक पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो लोगों को अमल करने की तौफीक दे। वापस माने इसी तरह गैर कौमों को भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि दरवाजा जो नजात का खुला है ये बंद ना हो जाए उनके लिए, बल्कि वो कबूल कर सके। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद इन तमाम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा कर, इनके खानदानों को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनकी बेरोजगारियां खत्म हो सके, इनकी हर किस्म की जरूरतें पूरी हो सके खुदावंद। मैं इनके लिए दुआ करता हूं, मैं इनके लिए इल्तिजा करता हूं कि खुदावंद इनके लिए आसमान को तू खोल दे, बरकत दे दे और इनको शिफा बख्श दे खुदावंद, इनको बरकत बख्श दे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद तेरे नाम में सारी जरूरतें पूरी होती हैं, यशवा नाम में सारी जरूरतें पूरी होती हैं, यीशु नाम में सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत चाहता हूं खुदा बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत बख्शे। इसी तरह इस कलाम को सुने और बाबरकत हों और आपकी जिंदगियां रोज नजात पा सके, रोज बढ़ती जाएं। इसी तरह इस कलाम को जब सुनते हैं इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इसी तरह दूसरों तक भी इस कलाम को पहुंचाने का वसीला बने। और इसी तरह खुदा आपको बरकत बख्शे, आपको हर ज़रूरत को पूरा कर सके और इस 2025 की जो खुशियां हैं खुदा आपके घर में डाल सके। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, बरकत पे बरकत हो। आमीन आमीन।